अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वेनेज़ुएला में फौजी ऑपरेशन के दौरान एक ऐसे हथियार के इस्तेमाल का इंकशाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है, जिसमें सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के दौरान जो सूरत हाल थी उसकी अक्कासी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इस सारे मामले में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया था जिसने दुश्मन के आलात को नाकारा बना दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह हथियार दुश्मन के रडार सिस्टम को जो है वो बंद कर देता है, रॉकेट्स को लॉन्च होने से रोक देता है। दुश्मन फौजी बटन दबाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, यानी उनके सिस्टम जाम हो जाते हैं। ट्रंप ने इस हथियार का नाम डिस्को मोम्बुलेटर का नाम दिया है और ट्रंप के इस अहम तरीन इंकशाफ के बाद अमेरिकी खुफिया यानी ब्लैक प्रोग्राम एक मर्तबा फिर ज़ेरे बहस आ गया है। और ये मामला इस वजह से और भी अहम हो जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए जाने वाले इस इंटरव्यू के बाद अमेरिकी दिफाई इदारा पेंटागन एक नई रिपोर्ट जारी करता है जिसे नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी रिपोर्ट का नाम दिया गया है। 34 सफ़हात पर मुश्तमिल यह रिपोर्ट इस वजह से अहमियत की हामिल है कि एक जानिब इस रिपोर्ट में यूरोप के दिफा को अमेरिका पर एक इजाफी बोझ करार दिया गया है और दूसरी जानिब इसी रिपोर्ट में अमेरिकी दिफाई बजट में इजाफे नए प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब यूरोप के दिफा की बजाय अपने दिफा को टॉप प्रायोरिटी करार दे रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका मुस्तकबिल के अंदर ब्लैक प्रोग्राम्स यानी खुफिया प्रोग्राम में मजीद सरमायाकारी करने जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट के आने से पहले अमेरिका के दिफाई बजट के अंदर तकरीबन 100% से जायद इजाफा करते हुए $900 बिलियन के दिफाई बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने के मंसूबे पर अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। तो यह सूरत हाल मुझे ऐसे लगता है इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मुस्तकबिल में जो नए खुफिया हथियार हैं अमेरिका के, उनके बारे में भी इंकशाफात सामने आ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में पेंटागन ने चीन या रूस की बजाय अमेरिका के दाखिली खतरात को अव्वलीन तरजीह करार दिया है और इसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया गया है वाशिंगटन की जानिब से कि वो अब अपने इत्तहादियों को पहले के मुकाबले में महदूद पैमाने पर सपोर्ट एक्सटेंड करेगा। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि अब अमेरिका को सिर्फ नेटो के दिफा में जिम्मेदारियों को अदा नहीं करना होगा, बल्कि नेटो को भी अमेरिका के दिफा में अपना किरदार अदा करना होगा। यानी कंडीशन आयद कर दी गई है, शर्त आयद कर दी गई है यूरोप के दिफा के लिए। यानी यूरोप का दिफा सिर्फ इसी सूरत होगा जब यूरोप अमेरिकी दिफा के लिए भी सामने आएगी। और यह नुक्ता बराह रास्त ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी के साथ मिलता है, जो कि गोल्डन डूम, जो कि एक नया दिफाई प्रोजेक्ट है अमेरिका का, उसके निफाज में ग्रीनलैंड को मुकम्मल तौर पर अमेरिका में जम होना जरूरी करार दिया जाता है। यह रिपोर्ट जुमे को सामने आई थी और इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि अमेरिकी महकमा दिफा की अव्वलीन तरजीह अमेरिका के जो दिफा है उसके साथ साथ मगरबी निस्फ कुर्रा की सलामती होगी। यानी जिसको हम जो है वो वेस्ट हैम्पशायर कहते हैं, उसकी सिक्योरिटी उनके लिए तरजीह है। 4 साल कबल शाया होने वाली नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में चीन की तरफ से लाहक खतरात को अमेरिका की अव्वलीन दिफाई तरजीह करार दिया गया था, लेकिन अब 4 साल बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें चीन और रूस दोनों को अमेरिका के लिए अव्वलीन खतरा करार नहीं दिया गया, बल्कि अमेरिकी दिफा को अव्वलीन तरजीह करार दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के साथ ताल्लुकात अब महाज आराई की बजाय ताकत के जरिए तय किए जाएंगे। यानी अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करके चीन को दबाने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ पेंटागन की नई दिफाई हिकमत अमली में
روس اور شمالی کوریا کی طرف سے لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں سے زیادہ بوجھ بانٹنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپ کو تہذیبی زوال کا سامنا ہے اور روس کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دینے کا جو ماضی میں ذکر کیا جاتا تھا، اس رپورٹ کے اندر روس کو امریکہ کے لیے خطرے کی لسٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ جو امریکی کی قومی سلامتی حکمت عملی ہے، اس کے بارے میں جو روس کا رد عمل ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ امریکہ کی نئی دفاعی حکمت عملی نے اب روس کے ویژن کے ساتھ امریکہ کو کافی حد تک ہم آہنگ قرار دے دیا گیا ہے۔ نئی دفاعی حکمت عملی میں امریکہ نے اپنی اتحادیوں سے آگے بڑھ کر بوجھ بانٹنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ امریکہ اب جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کی جو حکمت عملی ہے اس کو اپنا رہا ہے۔ نئی دفاعی حکمت عملی میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن امریکی مفادات کو باقی دنیا کے مفادات کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں موجود کسی شخص کو لاحق خطرہ اور کسی امریکی شہری کے لیے خطرے میں بہت فرق ہے، اور امریکہ کے نزدیک امریکی شہری کا جو لاحق خطرہ ہے اس کو دور کرنا پہلی ترجیح ہے۔ پینٹاگن کا کہنا ہے کہ اب اتحادی، خاص طور پر یورپ، ان خطرات کے خلاف قیادت کریں گے جو ہمارے لیے کم لیکن ان کے لیے زیادہ تشویشناک ہیں۔ یعنی یورپ اپنے خطرات سے خود نپٹے گا، کیونکہ یورپ کو لاحق خطرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خطرہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پینٹاگن کی اس رپورٹ میں امریکی حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بامعنی مذاکرات کے ذریعے ایران کو مائل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بامعنی مذاکرات کی عدم موجودگی میں ایران ایک مرتبہ پھر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے انفیکٹ یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جو کہ اگلے 4 سال کے دوران امریکہ اپنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی دفاع کے لیے، یعنی وہ جو میک امریکہ گریٹ اگین والی جو پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، پینٹاگن اسی پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرے گا، اور اس رپورٹ میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ نئے پروگرامز کو شروع کیا جائے، اور یہ جو نئے پروگرامز کو شروع کرنے کے حوالے سے اس رپورٹ میں کسی طرح کی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ البتہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ انٹرویو جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی نیو یارک پوسٹ کو وائٹ ہاؤس کے اندر انٹرویو، انفیکٹ وہ ایک مرتبہ پھر نئی بحث کا آغاز بن چکا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جن کا دنیا کو علم نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ وہ ان ہتھیاروں کی کارکردگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس سے امریکہ کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم وہ ہتھیار استعمال کریں گے تو دنیا حیران رہ جائے گی، اور اسی پرسپیکٹو میں انہوں نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیا، اور یہاں پر انہوں نے یہ جو جس کو بمبلیٹر ہتھیار کو استعمال کرنے اور اس ہتھیار نے جس طریقے سے وینزویلین پریزیڈنٹ نکولس مادورو کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو کارروائی کی تھی اس کی تفصیلات کو شیئر کیا، یعنی وہاں کے سسٹم جام ہو گئے، ان کے فوجی بے حس ہو گئے، وہ راکٹس کو فائر کرنے کی کوشش کرتے رہے امریکی ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے، لیکن وہ راکٹس فائر نہیں ہو سکے، ان کے ریڈارز جام ہو گئے، یعنی ان کا پورے کا پورا سسٹم ہی چوک ہو گیا محض بمبلیٹر کو استعمال کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی جنگ جو کہ امریکہ ایران کے خلاف پلان کر رہا ہے، وہاں پر اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں ان کے ریڈار سسٹم کے اندر آنے والے خلل کا اظہار کیا ہے، اور برملا انہوں نے اس بات کا تصدیق کی ہے کہ ان کے ریڈارز فلی فنکشنل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
امریکہ کی طرف سے یہ جو LRAD ہتھیار ہیں یعنی لانگ رینج اکوسٹک ڈیوائسز، ان کی تیاری کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور وینزویلا میں آپریشن کے دوران ان کے استعمال کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک صوتی یعنی سونک ویپن ہے جو لاؤڈ سپیکر کے طور پر کام کرتا ہے، اور اسے امریکی کمپنی جینیسس، جس کو پہلے LRAD کارپوریشن کہا جاتا تھا، اس نے تیار کیا ہے، اور یہ 2000 سے USS کول میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھیار پہلے ہی امریکی فوج کے زیر استعمال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے ہتھیار بھی ہیں جن کا ذکر کئی مرتبہ سامنے آیا، اور امریکی فوج اور انٹیلیجنس ادارے اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں مختلف انداز سے کہ امریکہ کا خفیہ یعنی بلیک پروگرام یا بلیک پروجیکٹس، اس کے اوپر امریکی بجٹ کا ایک بڑا حصہ، جس کا والیوم مختلف اندازوں میں $800 بلین بتایا جاتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو بجٹ ہے تقریباً $800 بلین کا، یہ خفیہ تحقیق اور ہتھیاروں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار عام طور پر عوام سے خفیہ رکھے جاتے ہیں، اور ان کی تفصیلات لیک شدہ دستاویزات یا ان پروجیکٹ سے منسلک سابق عہدیداروں کے بیانات کے ذریعے ہی سامنے آتے ہیں، لیکن ان کی ایکچوئل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز ہیں، اس کی تفصیلات بھی لیکڈ ڈاکومنٹس کے ذریعے سامنے آئی تھیں، اور یہ جو ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز ہیں، کل میں نے اس کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ البتہ یہ جو نئی تفصیلات امریکہ کے بلیک پروجیکٹس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، ان میں ریل گنز کا ذکر سامنے آیا ہے۔ یہ برقی مقناطیسی قوت سے پروجیکٹائلز کو انتہائی تیز رفتاری سے فائر کرتے ہیں، جو روایتی بارود سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ نیوی میں ٹیسٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی یہ مکمل طور پر خفیہ ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ نے ڈیولپ کی ہے، جو کہ پروجیکٹائلز یعنی میزائل کو انتہائی تیز رفتاری سے فائر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ ریل گنز کے ذریعے میزائل کو فائر کرے گا تو وہ میزائل اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گی کہ دنیا نے اس سے پہلے اس تیز رفتاری کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ یعنی یہ ہائپرسونک میزائلز کی ایک اگلی شکل ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو کانسیپٹ ویڈیوز ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آربیٹل کائنیٹک پروجیکٹ جیسے تھور کا ایک نام سامنے آتا ہے۔ یہ تھور وہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک فلم بنی ہوئی ہے تھور کی، وہ تھور بھی انفیکٹ ایک خلائی کریکٹر ہے، اور امریکہ نے اس تھور کریکٹر کے اوپر یہ جو آربیٹل کائنیٹک ویپن پروجیکٹس کا نام رکھ دیا ہے، اور یہ سٹار لنکس منسلک پروجیکٹ ہے، اور یہ خلا سے ٹنگسٹن کی سلاخوں کو گرا کر نشانہ بنانے کا تصور ہے۔ یعنی خلا سے یہ جو سلاخیں ہیں دھماکہ خیز مواد کی تباہی مچائیں گی، لیکن یہ سلاخیں دھماکہ خیز مواد پر مبنی نہیں ہوں گی۔ یہ روڈز آف گاڈ کا اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، یعنی راڈز آف گاڈ آئیں گے، یہ سلاخیں زمین پر برسیں گی اور بارود سے زیادہ تباہی پھیلائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرو میگنیٹک پلز سسٹم، یہ جو EMPs ہیں یہ پہلے بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو امریکہ نے یہ جو نئی تیار کی ہیں یہ زیادہ فوکسڈ ہیں، اور یہ دشمن کے ریڈارز اور کمپیوٹرز کو بغیر کسی جسمانی حملے کے یہ ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے PHASR رائفلز، یہ ایک لیزر رائفل ہے جو کہ عارضی طور پر بینائی چھین لیتی ہے، غیر مہلک ہے لیکن فوجی استعمال کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سائبر فزیکل ویپنز اینڈ AI ڈریون سوارمز، یہ سائبر حملوں سے جسمانی نقصان جیسے دشمن کے انفراسٹرکچر کو کنٹرول کرنا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے ڈرون سوارمز ہیں جو خود بخود حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہارپ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو خفیہ طور پر موسم
پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور زلزلے لانے کا سبب بن سکتا ہے، اس کی تو جو تصدیق ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اسپیس ویپنز کے تیاری کے پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، اور یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کو امریکہ گولڈن ڈوم میں انکارپوریٹ کرے گا، یعنی گولڈن ڈوم کے اندر یہ جو اسپیس ویپنز ہیں یہ اس کا حصہ ہوں گے، اور امریکہ کی طرف آنے والے میزائلز اور بامز اور راکٹس کو اسپیس کے ذریعے ہی ان ویپنز کو فائر کر کے امریکہ کو نقصان پہنچانے والے میزائلز اور راکٹس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا نظام ہے، یہ وہ تفصیلات ہیں امریکہ کے بلیک پروجیکٹس کی جو کہ مختلف ذرائع سے سامنے آ چکی ہیں۔ اس میں مختلف لوگ ہیں جو مختلف پروجیکٹس میں کام کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ویکی لیکس کے اندر بھی کچھ ڈاکومنٹس سامنے آئے تھے، اور دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن امریکہ نے کبھی اس طرح کے ہتھیاروں کی موجودگی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے انکشاف سے پہلے اعتراف نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود انکشاف کر دیا ہے، لہٰذا بہت ساری ایسی نئی چیزیں ہیں، مختلف انکشافات ہیں جو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے نیو یارک پوسٹ کو دیے جانے والے انٹرویو کے بعد سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو انکشافات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے ہیں یہ دنیا کو یہ بات بتانے کے لیے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر اگلی جنگ میں کچھ سرپرائز ویپنز کا استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ذہن سازی کی کوشش ہے جس کو نیو یارک پوسٹ میں دیے جانے والے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اختیار کیا ہے، اور یہ ایک سائیکولوجیکل وار کا حصہ بھی ہو سکتا ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ وہ بلف ماسٹر بھی ہیں یقینی طور پر، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے پہلے ہی میڈیا پر آ چکی ہیں، لہٰذا ان کے اس انکشاف کو ایک تصدیق کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے کہ امریکہ بلیک پروجیکٹس کے ذریعے بلیک ویپنز کو تیار کر چکا ہے جو وہ ممکنہ طور پر ایران کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے LRAD اور دیگر جو چیزیں ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ایران کو ایک ویپن ٹیسٹنگ ٹول کے طور پر امریکہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔